अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। दर मखनून अस कलम माहम मुग़ल एपिसोड 5। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5। दूसरी तरफ वलीद साहब के घर हामिद तैयार सा अपने दोस्तों में बैठा बातें कर रहा था जब एक दोस्त इससे मुखातिब हुआ। यार बताओ भाभी कैसी हैं? बहुत क्यूट है छोटी सी, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो फिर ज़रा गुस्से पर काबू पा के रखना, हर वक्त अपने इस डरावने से रूप से इनको डराते ना रहना, एक ने शरारत से कहा तो सब ने कहका लगाया। मैं हमेशा गलत बात पर गुस्सा करता हूँ, ये तुम सब जानते हो, बिला वजह मैं क्यों किसी पे गुस्सा करने लगा? हामिद ने जैसे बुरा मनाते कहा। किसी की बात नहीं हो रही मेरे यार, अब ये तुम्हारी मिसेस की बात हो रही है। बकौल तुम्हारे वो छोटी हैं तुमसे, तो इनको प्यार से ही ट्रीट करना, एक ने मुखलिसाना मशवरा दिया तो हामिद ने आंखें घुमाई। यार जानता हूँ वो बहुत मासूम है, प्यार से ही रखूँगा, अब तुम सब इसे छोड़ो और कोई और दूसरी बात करो। हामिद ने दरिया की शरीर मुस्कुराहट सोचते मुस्कुरा के कहा। फिर इसको फिर इनको मौजू तब्दील करने का कहा, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लग रहा था कि इसके दोस्त इसकी बीवी के बारे में बात करें या इसको मौजू बनाएं। तो सब दोस्त शराफत का मुजाहरा करते आपस की बातों में मसरूफ़ हो गए। फंक्शन देर रात तक चलता रहा। दरिया ने थकन की वजह से सहर को कहा कि इसे रूम में छोड़ आए। सहर शादी तक इसके पास ही रुक रही थी। इसको रूम में ले जाते कपड़े बदलने की हिदायत करते खुद नीचे नाज बेगम और हुदा के पास आ गई कि कोई काम हो तो इनके साथ देख ले। दूसरी तरफ दरिया हिम्मत बांधते कपड़े तब्दील करते फ्रेश होकर वज़ू किए बाहर निकली और नमाज की नीयत करते जाए नमाज पर खड़ी हो गई। नमाज से फारिग होकर दुआ के लिए हाथ उठाए, बस यही इसका ज़ब्त जवाब दे गया और आंसू रवानी से इसके गालों पर गाल भिगोने लगे। या अल्लाह मुझे हौसला दे कि मैं ये सब कबूल कर सकूं। हिचकियों के दरमियान इसने अल्लाह ताला से फरियाद की। सबके सामने तो इसने मुस्कुरा के अपना आप दिखाया, लेकिन ये सब इसको कबूल करने में वक्त चाहिए था। एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना जिसको वो बस नाम की हद तक जानती थी, या फिर इस तरह कि वो इसके बाबा का कज़न था। अब अचानक इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला, ये सोच इसके जहन को मफलूज कर रही थी। अल्लाह मुझे हौसला दे कि मैं सब बर्दाश्त कर सकूं। रोते रोते कहती वो वहीं सो गई। कुछ सारे दिन की जिस्मानी थकन और हालात की वजह से जहनी थकन इसके असाब पर असर कर रहे थे, इसीलिए अपना आप भुलाए वो वहीं जाए नमाज पर सो गई। एक दिन छोड़ के इसका सुबह निकाह था, फिर शाम के वक्त इसकी रुखसती। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। दरिया आके अपने पापा की चेयर के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। मेरा बेटा ठीक है ना? इन्होंने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते पूछा। जी पापा मैं ठीक हूँ, बस नींद नहीं ठीक से पूरी हुई, असबाब में सर हिला के जवाब दिया। तो यार सो जाती, उठने को किसने कहा था? अपनी नींद पूरी कर लो, हुदा ने फिक्रमंदी से कहा तो सहर ने भी सर हिलाया कि आराम कर लो। हाँ ठीक कह रही है ये, जाओ जाके आराम कर लो, बच्चे फिर थोड़ी देर तक निकाह के लिए आ जाएंगे, तो आप तैयार हो जाना। नाज बेगम भी टेबल पर जूस का जग रखती दरिया से बोली तो वो भी मुस्कुरा दी। जाओ शाबाश, फिर मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगी। इन्होंने प्यार से इसके बाल संवारते कहा और हुदा को इशारा किया कि रूम में ले जाए इसको, तो वो सर हिला के इसको लेके कमरे में चली गई, चल पड़ी। सारी रात रोती रही हो क्या? कमरे में पहुंचते ही हुदा ने संजीदगी से पूछा। नहीं, बस आप सबसे दूर जाने का सोचकर उदास हो रही थी। बेड पर बैठते इतने साफ गोई का मुजाहिरा किया, वैसे भी ये सच ही था, वो इन सब से दूर होने पर उदास थी। चलो आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बता देना। ओके। प्यार से इसके गाल पर हाथ रखकर कहती रूम से चली गई। पीछे दरिया अपने और हामिद की थोड़ी देर में होने वाले निकाह का सोचने लगी। इसे याद था जब हसन साहब इससे हामिद के रिश्ते की बात करने आए थे। कैसा है मेरा बच्चा? बेड पर पाँव सीधे किए नींद दराज थी जब हसन साहब इसके रूम का दरवाज़ा नॉक करते अंदर आए थे और वो मोबाइल साइड पर रख कर फ़ौरन सीधी हुई। आए बाबा जान, मैं ठीक हूँ हमेशा की तरह, मुस्कुरा कर कहा, लेकिन लहजे से पता चल रहा था कि वो अपने बाबा से ज़्यादा खुद को कह रही थी कि वो ठीक है। आपको पता है ना कि वलीद चाचू ने हामिद के लिए आपका रिश्ता मांगा है। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा बेटा, अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं तो बिला झिझक मुझे शेयर कर सकती हैं। मैं आपका दोस्त हूँ ना, अच्छे वाला, जिससे आपने वो वाली बातें भी शेयर की हुई हैं। संजीदगी से बात करते आखिर पे इसको रिलैक्स करने के लिए शरारत से कहा तो दरिया फ़ौरन उनके करीब खिसक आई। बाबा जान, आप फिर से वही बात कर रहे हैं? इनके होंठों पर उंगली जमाते कहा तो हमेशा की तरह वो इसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिए।
حسن صاحب نے اللہ تعالیٰ اور اس کی بات کرنے کا حوالہ دیا تھا۔ اوکے، ہم وہ بات نہیں کرتے، لیکن آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ بابا میں کیا کہہ سکتی، آپ سب میرے لیے اچھا سوچیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ اس نے مسکرا کے اپنے بابا کے ہاتھوں پر لب رکھے۔ آج مجھے میری بیٹی بہت عمر میں بڑی لگی، ہمیشہ خوش رہو۔ دریا اپنے خیالوں کو جھٹک کر ایک بار پھر سے ارمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ سر جھٹک کر لیٹ گئے اور بلینکٹ اوپر اوڑھ لیا۔ دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد ان کا نکاح تھا اور سب تیاریاں مکمل تھیں۔ حامد کے ساتھ اس کے والد اور گھر کے کچھ افراد بھی آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سالار حسن اور عباس صاحب کے ساتھ دریا کے روم میں داخل ہوئے تو دریا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ سختی سے اس نے ہدا کے ہاتھ کو تھاما تو ہدا نے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر جیسے ریلیکس کرنا چاہا۔ نکاح کا جب پوچھا گیا تو دریا نے اپنے آنسو پر قابو پاتے لرزتے لہجے میں قبول کہا۔ نکاح ہونے کے بعد جب مرد حضرات کمرے سے گئے تو دریا سسک پڑی اور ہچکیوں سے رو دی۔ ہدا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کو روتا دیکھ سحر بھی قابو نہ رکھ پائی۔ ادھر حامد سے بھی پوچھا گیا، اس کے قبول کرنے پر نکاح کی مبارکباد دی گئی۔ ہر طرف رات میں ہونے والے فنکشن کے لیے سب تیاریاں کر رہے تھے۔ سحر اور ہدا دریا کو پارلر لے کر گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پہ سالار نے ان کو پک کر کے ہوٹل میں لے جانا تھا۔ جب دریا مکمل تیار ہو گئی اور ہدا اس کا لہنگا صحیح کر رہی تھی تو سب نے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا، کیونکہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل ایک پری کی طرح۔ خوبصورت سے گولڈن اور سرخ جوڑے میں، جس کا دوپٹہ بھی گولڈن تھا اور سائڈ پر بارڈرز سرخ رنگ کا کامدار، ہاتھوں پر مہندی کا گہرا رنگ اور بھر بھر کے کلائیوں میں سرخ چوڑیاں۔ ماشاءاللہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ سحر نے اس کا بھاری لہنگا ٹھیک کرتے کہا۔ شکریہ، میں موٹی تو نہیں لگ رہی؟ اس نے اپنے آپ آئینے میں دیکھتے معصومیت سے کہا تو ہدا نے کہکا لگایا۔ ارے نہیں میری جان، تم کہیں سے بھی موٹی نہیں لگ رہی۔ ہدا نے اس کا ماتھا چومتے پیار سے کہا۔ تھوڑی دیر میں سالار کی کال آئی کہ وہ آ گیا ہے تو دونوں نے دریا کو گھونگھٹ دیا اور آہستہ سے قدم چلتی اس کو اپنے ہمراہ باہر لائیں، جہاں سالار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دریا کو دیکھتے سالار اس کو خود ہاتھ پکڑ کے گاڑی کے قریب لائے اور گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بٹھائے کہ آرام سے بیٹھ جائے۔ سالار کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی۔ بار بار اپنی مانو بلی کا دور جاتے سوچ کے ہدا نے لائٹ پنک کلر کی لانگ فراک پہنی تھی اور پنک ہی ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ سالار نے وائٹ شلوار سوٹ پہنا تھا۔ سحر نے بھی ہدا کے سٹائل کی فراک پہنی تھی، لیکن پستہ کلر میں۔ ہال میں پہنچ کے دریا کو برائڈل روم میں بٹھایا گیا، کیونکہ تھوڑی دیر میں بس بارات آنے والی تھی۔ تب تک وہ ادھر ہی تھی۔ بارات کے آنے کا شور اٹھا تو دریا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ سحر کے ہاتھ پر گرفت سخت کر کی جو اس نے تھاما ہوا تھا۔ سحر نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان بھٹکایا۔ جب ہدا دریا کو لینے آئی، سالار اور ہدا کے ہمراہ وہ اسٹیج پر پہنچی تو حامد کھڑا ہوا۔ دریا کے بیٹھنے پر وہ بھی بیٹھ گیا۔ دریا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر ایک دفعہ تو وہ بھی مبہوت سا رہ گیا تھا کہ اس طرح تیار وہ پہلی بار ہوئی تھی، ورنہ ہمیشہ حجاب کے حالے میں بس کاجل لگا دکھا تھا۔ لوگوں کی موجودگی کو دیکھ حامد جلد ہی سنبھل کے بیٹھ گیا، ورنہ دریا اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ حامد کا دل بس اسے دیکھنے کو کر رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حامد کی سرگوشی پر دریا خود میں سمٹ سی گئی اور بامشکل کہہ پائی، شکریہ۔ رخصتی کا شور اٹھا اور دریا کو لگا کہ وہ کسی بھی پل یہاں گر جائے گی۔ اس کی ٹانگوں میں ہمت نہیں تھی رہی کہ وہ خود چل کے جاتی۔ سالار اس کے قریب آیا اور اپنے حصار میں لیا تو دریا رونے لگ گئی۔ ارمان کی ماما شائستہ بیگم نے دریا کو گلے لگا کر خوب اپنا غم غلط کیا۔ ابھی دریا اپنی ماں کے گلے لگتی کہ پیچھے سے آواز آئی، توبہ ہے، اپنے بھائی جیسے کزن کو جال میں پھنسا کے کسی اور سے شادی کر رہی ہے، اور وہ لڑکا بھی پتہ نہیں کہاں گیا اس کی بے وفائی پہ۔ توبہ ہے آج کل کی لڑکیاں، مجھے تو لگ رہا ہے اس کی دکھ میں رو رہی ہے۔ ان کے پاس ہی دو عورتیں کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھی جب دریا نے سنا، اور اسے اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا مشکل ترین کام لگا کہ اس کی شادی والے دن بھی ابھی کچھ سننا باقی رہ گیا تھا۔ بھائی، اس کی بات پر دریا نے آنکھوں میں آنسو لیے سالار کی طرف دیکھا، جو خود شاید ان کی یہ بکواس سن چکا تھا اور اب ان کی سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ حامد ذرا فاصلے پہ تھا تو اس نے یہ باتیں نہیں سنی تھی، البتہ حامد کی ماں اور چچی فرخندہ نے ضرور سن لی تھی۔ آپ کا بالکل بھی شکریہ نہیں یہاں آنے کا، اور مجھے لگتا ہے اب آپ نے اپنے آنے کا مقصد بھی پورا کر لیا ہے، تو مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ سالار نے ان کے قریب جاتے سرد لہجے میں کہا تو دونوں خواتین برکھلا گئی، جبکہ چچی فرخندہ فوراً ان کے پاس آئی۔ وہ تو شکر تھا کہ باراتیوں کا ان کی گفتگو کی طرف دھیان نہ تھا، ورنہ ایک ہنگامہ ہو جاتا۔
انہیں کیوں یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہو سالار؟ چچی جان کے بھی انجان بنتی سالار سے بولی تو سالار کا ضبط جواب دے گا، اور وہ کڑے تیوروں سے اعجاز صاحب اپنے چھوٹے چاچا کی طرف ہوا۔ معذرت چاچو، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں ایسے الفاظ کہوں کہ آپ سمیت آپ کی بیگم کو بھی برے لگیں تو پلیز ان کو یہاں سے لے کر چلے جائیں، ورنہ میں جو کب کا خاموش تھا اب نہیں رہوں گا۔ میری بہن کوئی کھلونا نہیں، عزت سے رخصت ہو رہی ہے، وہ بھاگ کے شادی نہیں کر رہی۔ بڑی معذرت، لیکن ان کو یہاں سے لے جائیں۔ سالار نے حد درجہ سنجیدگی سے کہا تو اعجاز صاحب شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ وہ اپنی بیوی کی اس حرکت پر اس قدر نادم تھے کہ اپنے بھائی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہے۔ جب انہوں نے فرخندہ چچی سے اس حرکت کے بارے آگ بگولا ہو کے پوچھا تو جواب دینے کے بجائے الٹا اپنے کارنامے فخر سے بتانے لگی کہ اس کے پیچھے انہی کی بھلائی ہے، اور تب سے انہوں نے چچی سے بات چیت بھی بند کر رکھی تھی۔ لیکن ان کو کیا فرق پڑنا تھا، وہ اب بھی ویسے ہی لاپرواہی سی پھر رہی تھی جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ سالار کے کہنے پہ انہوں نے غصے سے فرخندہ چچی کو دیکھا، جنہوں نے لاپرواہی سے آنکھیں گھمائی۔ فرخندہ، اگر تم اس وقت گھر نہیں گئی تو میں ابھی کے ابھی تمہارا یہاں بندوبست کر دوں گا، پھر کرتی پھرنا اپنی بھلائی۔ انہوں نے چچی کا بازو پکڑتے غصے سے غرا کر کہا تو انہی کی دھمکی پہ ایک بار وہ سہم گئی، لیکن اپنا بازو جھٹکے سے چھڑواتی وہ بھی وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ کوشش کیجیے گا کہ یہ کل کے فنکشن میں نہ آئے، پیچھے سے سالار نے کہا تو اعجاز صاحب نادم سے وہاں سے چلے گئے۔ ناز بیگم دریا کے سسرال والوں کے ساتھ تھوڑا فاصلے پر چلے گئے تھے تاکہ ان کو اس بات کا علم نہ ہو سکے۔ سالار کچھ فاصلے پر بیٹھی روتی دریا کے پاس گیا تو اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ ہدا اور سالار نے اس کو سنبھالا، باقی سب تو اس کا رونا رخصت ہونے کا ہی غم سمجھ رہے تھے، لیکن کوئی اس بیچاری سے پوچھتا کہ بغیر کسی قصور کے خود پر الزام لگنا کیسے برداشت کر رہی تھی وہ۔ اس کو سالار نے مشکل سے چپ کروایا تو حامد کے ساتھ رخصت ہوئی۔ اس کے رخصت ہوتے ہی سالار کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے۔ اگر اسے کوئی بھی تکلیف ہوئی تو میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ عورتوں کی باتیں پھر سے یاد آنے پر اس نے غصے سے کہہ کے لب بھیجے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دے ان عورتوں کا جو اس کی بہن پر جملے کس رہی تھی۔ اللہ ہے نا اس کے ساتھ، آپ فکر نہ کریں، میں کبھی ارمان بھائی کو معاف نہیں کروں گی۔ ہدا نے اس کے کندھوں پر سر رکھتے آنسو صاف کرتے کہا۔ اس میں ارمان کا کیا قصور، اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کے پیچھے یہاں کیا ہو گیا۔ سالار نے اس کے سر کو دیکھتے کہا۔ لیکن پھر بھی وہ ہیں کہاں؟ ہدا نے جھنجھلا کر کہا تو سالار ہلکا سا مسکرایا۔ دریا کو جب گھر لایا گیا تو اس کو بھی ابھی لاؤنج میں ہی بٹھایا گیا تھا۔ گھر کافی بڑا نہیں تھا لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا۔ حامد کا روم اوپر والے پورشن میں تھا۔ نیچے صرف 3 روم تھے، 2 بیڈ روم، ایک ڈرائنگ روم اور ایک کچن۔ اسی طرح اوپر والا پورشن بھی تھا۔ حامد کی 2 بہنیں تھیں، ایک سائمہ جس کی کل بارات تھی ان کے ولیمے کے ساتھ، اور ایک 16 سالہ بہن جو دریا سے 3 سال چھوٹی تھی۔ دریا یہاں بس ایک بار آئی تھی، لیکن حامد کی چھوٹی بہن نوشین اس سے کافی فرینک تھی اور اچھی خاصی باتونی بھی۔ سائمہ حامد سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اس کی بات کرنے کے انداز سے ہی دریا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ ابھی بھی نوشین ہی دریا کو اپنی باتوں سے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سریاں بیگم حامد کی ماں نے نوشین کو کہا کہ وہ اس کو روم میں لے جائیں، تو وہ سر ہلا کے دریا کو اوپر والے پورشن میں لے جانے لگی۔ دریا کو لگا کہ شاید سائمہ بھی آئے گی، لیکن وہ تو جب سے گھر آئی تھی اس کو دکھائی ہی نہیں دی۔ حامد بھی شاید اپنے دوستوں کے ساتھ باہر لان میں تھا۔ دریا روم میں آئی تو نوشین نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کا لہنگا صحیح کیا۔ پھر وہ اس کو حامد کا آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ دریا نے روم کا جائزہ لیا، زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن ہر چیز اچھے سے سیٹ کی ہوئی تھی۔ کمرے میں سامان بھی وہ تھا جو دریا کے والد نے دیا تھا۔ دریا اکلوتی بیٹی تھی تو انہوں نے ہر ایک چیز دریا کو دی تھی۔ بیڈ کی دائیں سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل اور اس کے ساتھ وارڈروب تھی۔ بائیں سائڈ پہ 2 صوفہ سیٹ ہوئے تھے۔ روم کو اچھے سے سجایا بھی گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی۔ ابھی اٹھنے کا ارادہ ہی تھا کہ حامد کمرے میں داخل ہوا تو دریا کا دل زور سے دھڑکا۔ خود میں اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ حامد سلام کرتا اس کے پاس بیٹھا اور عام سے لہجے میں اس کا حال احوال پوچھا، جس کا جواب وہ ہلکی سی آواز میں دے رہی تھی۔ شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھی اور پاکٹ سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ ہاتھ آگے کیا تو دریا نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، اس کو رنگ پہنا کے وہی ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تم جانتی ہو میں شروع سے ہی سنجیدہ رہنے والا انسان ہوں، کبھی بھی کسی میں دلچسپی نہیں لی، لیکن جب بھابھی نے تمہارے رشتے کی بات کی تو یقین جانو پہلی بار تمہیں بہن سے ہٹ کر دیکھا تو وہیں دل کو جیسے پسند آ گئی۔ وہ اور بھی کہنے والا تھا جب دریا نے حیران ہوتے بات کاٹی۔ کس بھابھی نے؟ اس نے لرزتے لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ بھی چھڑوانا چاہا جو ابھی تک حامد نے پکڑ کے رکھا تھا۔ تمہاری چھوٹی چچی فرخندہ بھابھی نے۔ انہوں نے ہی تو ہمارا رشتہ کروایا، اور مجھے تو وہ بہت پہلے سے کہہ رہی تھی تمہارے رشتے کے لیے۔
حامد کے اس کے ہاتھ کو سہلاتے کہا اور اس کا حیران ہونا نوٹ نہیں کر پایا تھا۔ تو چچی جان نے میرے ذہن میں مان بھائی کی بات کیوں ڈالی؟ یہ سوچ اب اسے پریشان کر رہی تھی کہ چچی چاہتی کیا ہے کیا آخر؟ ایک طرف اس کو ارمان کی طرف مائل کیا اور دوسری طرف حامد کو دریا کی طرف مائل کیا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ حامد نے اس کے آگے چٹکی بجا کر کہا تو وہ اپنے خیالوں کو جھٹک کر بمشکل مسکرا کے بولی، نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ حسن صاحب لان میں چہل قدمی کر رہے تھے جب ناز بیگم ان کے پاس کافی کا مگ لے کر آئیں۔ مارچ کا مہینہ تھا تو بہار نے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کافی ان کو کافی کی طرف متوجہ کروایا تو وہ کافی کا مگ پکڑے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ناز بیگم بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ہم نے جلدی تو نہیں کر دی نا دریا کی شادی میں؟ ناز بیگم نے فکرمندی سے پوچھا۔ ایک نہ ایک دن تو کرنی تھی نا، ویسے بھی 19 سال کی ہے، رشتہ اچھا تھا تو نیک کام میں دیر نہیں تھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، صحیح کہا، بس اب چچی سریا کا رویہ ٹھیک رہے اس کے ساتھ۔ ویسے تو حامد سلجھا ہوا بچہ ہے لیکن چچی کا بھی آپ کو پتہ، بس ان کی طرف سے فکرمند ہوں تھوڑی سی۔ انہوں نے اپنے دل میں آئی بات ظاہر کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائے گی دریا، ہماری بیٹی سمجھدار ہے، جلدی اپنا مقام بنا لے گی ان کے دلوں میں۔ ان کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے مان، پیار اور فخر تھا جس پر ناز بیگم مسکرا دی۔ انشاءاللہ۔ آفس سے بھی تھکا ہارا واپس آیا تھا اور سیدھا فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ آج کافی دن ہو گئے تھے گھر والوں سے بات کیے، لیکن کرتا بھی کیا، کام میں مصروفیت ہی بہت تھی کہ سر کھجانے کا وقت بھی نہ ملا۔ کچھ پچھلے دنوں جو واقعہ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کی الگ ٹینشن، سب کچھ نئے سرے سے کرنا پڑا کہ گھر بتانے کا بھی وقت نہ ملا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کا کانٹیکٹ کرے جب اس کو ہوٹل کے ریسیپشن سے کال آئی کہ اس سے کوئی ملنے آیا ہے۔ آفس کی ایک اور میٹنگ کا یاد آتے ہی وہ تیار ہو کر نیچے کے لیے بھاگا۔ ابھی جن کے ساتھ میٹنگ تھی وہ پارٹی کینیڈا سے آئی تھی اور اگر وہ یہ میٹنگ غلطی سے بھی بھول جاتا تو بہت نقصان اٹھانا پڑتا، کیونکہ سپلائی کی ذمہ داری ساری انہوں نے سنبھالی تھی جو فیکٹری میں مشینز وغیرہ کی تھی۔ صبح ہونے پر حامد فریش سا آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب اس کی نظر بیڈ پر سوئی دریا پر پڑی تو بے ساختہ ہی لب مسکرا اٹھے۔ در مکنون! بیڈ پر اپنی سائیڈ پر آتے اس نے ہلکا سا پکارا اور اپنی چیزیں اٹھا کے پہننے لگا۔ در مکنون! یار اٹھ جاؤ اب! ہلکا سا اس کا چہرہ تھپتھپا کر کہا تو دریا نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ جی اٹھ گئی ہوں۔ حامد کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ فریش ہو جاؤ، نیچے چلتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تو دریا نے نظریں جھکا کے اسباب میں سر ہلایا اور اٹھ کر کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ بلو کلر کی شرٹ جس پر ہلکا سا کڑھائی کا کام تھا اور لائٹ بلو ہی ٹراؤزر تھا، ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اپنے بال بنانے لگی۔ حجاب اچھے سے سیٹ کر کے حامد کے ساتھ نیچے کی طرف گئی جہاں ہدا، سلار اور عشا ناشتہ لائے تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر دریا تو خوشی سے جھوم اٹھی اور سلار سے جا کر ملی۔ کیسی ہے ہماری گڑیا؟ دریا جب ہدا سے ملی تو پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، سحر نہیں آئی آپ لوگوں کے ساتھ؟ ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھتے کہا۔ سلار اب حامد سے موہو گفتگو تھا۔ نہیں بس ہم ہی آئے ہیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ ہدا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ اس کی بات پر دریا بلش کرتی مسکرا دی۔ پھر نوشین نے ان کو ناشتہ لگنے کا بتایا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ ہدا اور سلار اکٹھے بیٹھے تھے جب سلار کی دوسری سائڈ پر دریا بیٹھی تھی۔ ویسے سلار ایک بات کہوں؟ سریا بیگم نے ہدا کو نظروں کے حصار میں رکھ کر کہا جو سلار کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ جی کہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ سلار نے مسکرا کے کہا۔ برا مت منانا مگر تم دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور اس طرح اکیلے گھومتے پھرتے ہو، بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے ہی سارے شوق پورے کر رہے ہو تو شادی کے بعد کیا کرو گے؟ سریا بیگم نے منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا تو سلار کے ساتھ باقیوں نے بھی حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا جبکہ ہدا کا ہاتھ جو سلار کو چائے پکڑانے والا تھا وہیں ساخت ہو گیا۔ آپ بھی عجیب باتیں کرتی ہیں، لوگ کون ہوتے ہیں ہمارے بارے میں کچھ کہنے والے؟ ہدا بیوی ہے میری، کوئی گرل فرینڈ یا منگیتر نہیں جس کے ساتھ گھومنے پھرنے سے کسی کو اعتراض ہوگا۔ ہمارے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے جس سے ہم اچھے سے واقف ہیں۔ اب میں لوگوں کو جا کر کے نہیں بتا سکتا کہ بھائی میری بیوی ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہمارے ساتھ گھومنے سے؟ ہدا میری بیوی ہے جس سے میں نے نکاح کر کے سنت پوری کی ہے اور لوگوں کی پرواہ مجھے نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ایک فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں کبھی اس فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ سنجیدگی سے ان کو جواب دیتا آخر میں ایک نظر حامد کو دکھتا بہت کچھ جتا گیا ان کو، جس پر حامد لب بیچ کے رہ گیا جبکہ سریا بیگم جسے حد سے زیادہ بدمزہ ہوئی۔ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، کھانا کھانے دو بچوں کو، پھر ولیمے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ولید صاحب نے بات کو ختم کرنے کے لیے کہا لیکن سریا بیگم شاید تیار نہ تھی بات چھوڑنے کو۔
میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج کل کے لوگ باتیں کرنے سے کہاں باز آتے ہیں۔ انہوں نے منہ بنا کے کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ بالکل، لوگ باتیں کرنے سے باز نہیں آتے اور میں ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنے سے باز نہیں آتا۔ پراسرار مسکراہٹ لیے کہا تو ہدیٰ نے اپنی مسکراہٹ روکی جبکہ حامد اس کی بات پہ کھل کے مسکرایا۔ ویسے ان کی شادی سے فارغ ہو کے میں اور ہدیٰ مری جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے گھومنے۔ سالار پلیز بس کریں۔ ہدیٰ نے روکنا چاہا جو پتہ نہیں ان کو تپانے کے لیے کیا کہی جا رہا تھا۔ ارے بی بی ریلیکس، شرماؤ تو نہ۔ سالار نے پیار بھری نظروں سے ہدیٰ کو دیکھ کے کہا تو وہ بری طرح بلش کر گئی۔ ولید صاحب کسی ضروری کال کو سننے کے لیے یہاں سے چلے گئے تھے تو سالار سریہ بیگم کے سامنے جان بوجھ کے ایسی باتیں کر رہا تھا جبکہ اس کے بیبی کہنے پر سائمہ کے منہ سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا۔ بھائی واقعی آپ جا رہے ہیں؟ میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ، عشا نے خوش ہوتے کہا۔ نہیں چھٹکی، ابھی بس میں اور تمہاری بھابھی جا رہے ہیں، تم پھر کبھی، ابھی ہم لوگ انجوائے کریں گے، سالار نے عشا کو پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ ہدیٰ تو اس کی بے باک باتوں سے سرخ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی جبکہ دریا اپنے بھائی کے بدلے تیور دیکھ کے ان کو شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیسے بچے ہیں آج کل کے، ذرا شرم نہیں بڑوں کے سامنے کیا باتیں کرنی اور کیا نہیں۔ سریہ بیگم منہ میں بڑبڑائی تو سالار نے دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہدیٰ اور عشا تھوڑی دیر کے لیے دریا کے روم میں آ گئی، پھر سالار نے ان کو واپس چلنے کا کہا کہ ولیمے کی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ ولیمے کا فنکشن بھی اچھے سے ہو گیا تو دریا اپنی فیملی کے ساتھ گھر چلی گئی۔ البتہ آج کے دن چچی نہیں آئی تھی، ان کو اعجاز صاحب نے سختی سے منع کیا تھا آنے سے۔ دریا تمہاری نوز پن کہاں ہے؟ ابھی پرسوں میں نے تمہیں پہنائی تھی۔ وہ دونوں رات کے 12 بجے دریا کے روم میں لیٹی باتیں کر رہی تھی جب بیڈ پر لیٹی ہدیٰ نے اس کی ناک دیکھتے کہا جس میں اب اس کی پہنائی نوز پن غائب تھی۔ وہ حامد کو نہیں پسند تو میں نے اتار دی، دریا نے اپنی ناک کے نشان پر انگلی پھیرتے کہا تو ہدیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے خود کہا تھا؟ اس کی طرف کروٹ لیتے پوچھا۔ ان کو اچھی نہیں تھی لگی، عام سے لہجے میں کہا، لیکن یار وہ تم پر بہت سوٹ کی تھی۔ حیرت ہے اسے اچھی نہیں لگی، کندھے اچکا کر کہا۔ کلاسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں، میرا تو ایک ہفتہ تو ضائع گیا، تو تم شروع کر دو جانا۔ ویسے بھی ان کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا تمہارے آگے پڑھنے سے، ہدیٰ نے یاد دلایا۔ ہاں اعتراض تو کوئی نہیں تھا، اب کل سائمہ آپی کا ولیمہ ہے تو وہاں سے فارغ ہو کے میں حامد سے کہوں گی، سر ہلا کر کہا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی، تم جاگی رہو بھائی کی یاد میں، دریا کہتی کروٹ بدل کر سونے لگی جبکہ ہدیٰ کا منہ حیرت کے مارے کھل گیا۔ بدتمیز کہیں کی، اس کی کمر میں ایک مکہ جڑتے موبائل پکڑ لیا کہ واقعی سالار کی کال آنے والی تھی۔ ہدیٰ کو اب خود کی ہنسی آ گئی۔ روم میں بیٹھے بیٹھے جب تھک گئی تو نیچے چلی آئی۔ حامد کے تھوڑے بہت کام وہ خود بھی کر رہی تھی۔ حامد نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس کی بیوی ہے تو اسے اچھا لگے گا کہ اگر وہ اس کے کام کرے گی، تو دریا خوش دلی سے مان گئی۔ شادی کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ اس کا کام اچھے سے کر رہی تھی، زیادہ نہیں لیکن تھوڑے بہت کر لیتی تھی۔ نوشین لاؤ یہ میں پریس کر دوں۔ نوشین کو حامد کی بلو شرٹ پریس کرتے دیکھ دریا نے اس کے پاس جا کر کہا، ارے نہیں بھابھی آپ رہنے دیں، میں کر رہی ہوں۔ نوشین نے سہولت سے انکار کیا۔ آپ کے بھائی کو اچھا لگتا ہے جب میں ان کا کام کرتی ہوں۔ دریا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے شرٹ پکڑی اور آئرن اسٹینڈ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آپ کا تو عادت نہیں ہوگی نا کام کرنے کی؟ نوشین نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے کہا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ماما ہمیشہ کام کرواتی تھی مجھ سے، انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے مجھے، بس کھانا بنانا نہیں آتا، باقی کر لیتی ہوں۔ دریا نے فخر سے بتایا تو نوشین ہلکا سا ہنس دی۔ اور اگر بھائی نے آپ کو کھانا بنانے کو کہا تو؟ دلچسپی سے سوال کیا گیا۔ تو میں کیا سیکھ لوں گی، ویسے بھی فارغ تو نہیں نہ بیٹھنا جاتا، مسکرا کے جواب دیا۔ مکنی کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں دریا، اتنا مشکل نام رکھا ہی کیوں جب لیا نہیں جاتا؟ تبھی وہاں سریہ بیگم آئی اور اس کے نام کو بگاڑ کر کہتی منہ بنا گئی، در مکنون آنٹی، آسان سا نام ہے۔ دریا ہلکا سا ہنس کے گویا ہوئی۔ جو بھی ہو بھائی، مجھے کہنا تھا کہ اگر اتنی فارغ ہو تو کام پہ لگ جاؤ، آج سے ہی میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو۔ انہوں نے سنجیدگی سے حکم سنا تو دریا نے اسباب میں سر ہلایا۔ اب چلو بھائی کچن میں میرے ساتھ۔ اس کو دوبارہ سے شرٹ پریس کرتا دیکھ تو کڑے تیوروں سے بولی تو دریا جلدی سے جی اچھا کہہ کر ان کے پیچھے بھاگی اور نوشین کو پریس کرنے کا کہہ گئی۔ تم ایسا کرو، یہ پیاز کاٹو۔ انہوں نے پیاز کی ٹوکری اس کے آگے رکھ کے کہا تو دریا تس بدس کا شکار ہوئی کہ کبھی پیاز تو کاٹا ہی نہیں، کیسے کاٹتے؟ خیر جیسے تیسے کر کے اللہ کا نام لیتی پیاز کاٹنا شروع کی، لیکن 2 منٹ بعد ہی آنکھوں سے دریا بہنے لگ گیا۔ آنٹی، یہ آنکھوں میں بہت چبھ رہا، دریا نے اپنی آنکھوں بمشکل کھولتے کہا۔ تم ابھی رہنے دو، لگتا نہیں کہ تمہیں کچھ آتا بھی ہوگا، جاؤ نوشین کے ساتھ ڈسٹنگ کرو جا کے۔
اس کے ہاتھ سے چھری لیتے سرد لہجے میں کہا تو دریا شرمندہ سی کچن سے نکلی اور نوشین کے پاس گئی جو اپنے روم کی صفائی کر رہی تھی۔ آپ کے بھائی کی شرٹ پریس ہو گئی؟ سنگل بیڈ پر بیٹھتے پوچھا۔ ہاں، وہ میں نے ہینگ بھی کر آئی ہوں، نوشین نے دریا کو دیکھتے جواب دیا۔ پھر اس کے ساتھ مل کے اس کے کمرے کی صفائی کی اور ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتی رہی کہ وہ بور نہیں ہوئی۔ سنیں، مجھے بات کرنی تھی آپ سے، دریا نے جھجک کے بات شروع کی۔ ابھی وہ رات کا کھانا کھا کے روم میں آئے تھے۔ دریا کافی دیر سے ٹاک شوز دیکھ رہی تھی جبکہ حامد ایک فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ پھر تنگ آ کر دریا نے ہی اس کو بلایا۔ کہو، مصروف سا ہی جواب ملا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ میری پڑھائی رک رہی ہے، شادی سے 1 ہفتہ پہلے کی شروع ہو گئی ہے میری کلاسز اور اب 2 ہفتے ہونے کو ہیں، میرے لیکچرز مس ہو رہے ہیں، تو میں یونیورسٹی جانا شروع کر دوں؟ دریا نے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے بات ختم کر کے حامد کی جانب دیکھا جو اب بھی فائل میں بزی تھا۔ آپ نے سنا جو میں نے کہا؟ ہلکا سا کندھا ہلا کے کہا تو حامد نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل سے چلی جایا کرنا، میں ڈراپ کر دوں گا اور لے بھی آیا کروں گا، حامد نے اس کی طرف مڑتے کہا تو دریا کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شکریہ، میں نے ہدا سے بکس منگوا لی تھی، اب کل سے شروع کروں گی۔ جانا ویسے بھی اتنا لاس ہو گیا پڑھائی کا، اس کا کیا کرو گی؟ ہدا کا ہی سر کھانا پڑے گا مجھے۔ مجھے بہت سی تیاری کرنی ہے کل کے لیے، میں اپنا ابھایا دیکھوں ذرا، وہ کہاں ہے؟ دریا جب خوشی سے بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی جبکہ اس کی ابھایا والی بات پر حامد ٹھٹکا۔ ابھایا؟ تم ابھایا پہنتی ہو؟ اس نے حیران ہوتے سوال کیا۔ جی، شروع سے ہی پہنتی ہوں، عام سے لہجے میں جواب دے کر دریا کبرڈ کھول کر اپنا ابھایا دیکھنے لگی۔ لیکن مال میں جاتے وقت تو نہیں تھا کیری کیا تم نے؟ وہ تب تو خراب ہو گیا تھا پہلے والا، اسی لیے نیا لیا تھا جا کے وہاں سے۔ اب وہ اپنا ابھایا نکال کے ڈریسنگ کے آگے کھڑی ہو کر چیک کر رہی تھی۔ اچھا، سر ہلاتے اس نے دریا کی پشت کو دیکھا اور پھر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، بار بار سر کی کال آ رہی ہیں آفس اور ہم مسلسل ٹال رہے ہیں، اب تو آپ بات کر لیں۔ ساتھ تیزی سے قدم ملا کے چلتے سیکرٹری نے اس سے پوچھا۔ میں انشاءاللہ ان سے آج رابطہ کروں گا، آج چیزیں آ جائیں گی نا؟ اس نے تصدیق چاہی جس پر اس نے سر ہلایا تو ارمان گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور نے گاڑی ہوٹل کی طرف موڑ لی۔ فلیش بیک: سالار کو گئے 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ ابھی ارمان آفس سے نکل کے ہوٹل کے راستے پہ تھا جب اچانک سے اس کی گاڑی کے آگے ایک لڑکی آ گئی۔ ارمان نے بڑکھلا کے بریک لگائی لیکن تب تک سڑک کے بیچوں بیچ گر چکی تھی۔ کافی رات ہو گئی تھی تو ابھی گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ارمان گاڑی سے نکل کر اس لڑکی کے پاس آیا، چیک کرے ہوا کیا ہے اس کو۔ جب وہ لڑکی اچانک سے اٹھی اور ارمان کی آنکھوں میں چلی اسپرے کر ڈالی جس پہ ارمان اس سے فوراً دور ہوا اور اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ ذہن میں تمام ڈاکومنٹس کا خیال آتے وہ گاڑی کی طرف متوجہ ہوا مگر معاملہ افسوس کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ وہ چور تھے، سب لے جا چکے تھے اور گاڑی میں جو کچھ بھی موجود تھا وہ سب اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ ان کے پیچھے بھاگنا چاہا لیکن تبھی گاڑی نے اسے بری طرح ٹکر ماری کہ وہ سڑک کی دوسری جانب گر پڑا۔ سر پر چوٹ لگنے کے باعث وہیں بے ہوش ہو گیا۔ وہاں سے ایک گزرتی گاڑی میں سوار لوگوں نے اسے بروقت ہاسپٹل پہنچایا۔ پینٹ کی پاکٹ میں اس کا فون وزٹنگ کارڈ تھا جس سے اس کی سیکرٹری کا نمبر معلوم ہوا تو اس سے رابطہ کیا گیا۔ پاؤں میں شدید قسم کی چوٹ آئی تھی اور پتھر سے سر ٹکرانے کے باعث ایک سائڈ پر چوٹ لگی تھی۔ جب تک وہاں اس کا سیکرٹری پہنچا اس کو ٹریٹمنٹ دے دیا گیا تھا لیکن فی الحال وہ انڈر آبزرویشن تھا۔ جب ارمان کو ہوش آیا تو اس کی سیکرٹری کو منع کر دیا گیا کسی کو بھی بتانے سے اور آفس میں یہ کہلوا دیا کہ وہ دوسرے شہر چلا گیا۔ گاڑی میں اس کا بیگ تھا جس میں تمام ضروری کاغذات اور اس کا پاسپورٹ بھی تھا، وہ سب اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ سالار کو گئے مشکل سے 8 دن ہوئے ہوں گے اور ارمان نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ لیپ ٹاپ، موبائل، کریڈٹ کارڈ، گاڑی، سب کچھ وہ لے گئے تھے اور ڈاکٹر نے اسے 1 ہفتہ ریسٹ کا کہا تھا۔ پاؤں میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ابھی چل نہیں پائے گا صحیح سے۔ اس کے تمام کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں تھے اب اس کے پاس اور نہ ہی سیکرٹری کے پاس، تو وہ رابطہ کیسے کر پاتا؟ جب پاؤں کا درد ٹھیک ہوا تو سب سے پہلے اس نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی اور اپنا پاسپورٹ بننے کی اپیل بھی کی۔ کچھ اہم میٹنگز بھی تھیں جن میں شامل ہونا بھی ضروری تھا تو وہ اپنے ہوٹل میں ہی میٹنگز کروا لیتا۔ جس دن دریا کا نکاح تھا اس دن اس نے آفس سے سالار کا نمبر لیا اور اس سے رابطہ کیا لیکن تب تک اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ سالار نے اس کو تب بتانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارمان دریا کے لیے پوزیسو ہے لیکن وہ اس کے بارے میں فیلنگز رکھتا تھا، یہ بات نہیں تھی معلوم۔ ارمان نے اس کے اپنے ایکسیڈنٹ کا بتایا اور یہ بھی کہ اس کے سب کچھ چوری ہو گیا ہے تو سالار نے اسے کچھ پیسے ٹرانسفر کیے اور کہا کہ وہ بھی آ جاتا وہاں لیکن ارمان نے سہولت سے انکار کر دیا۔ بہت اصرار پر بھی نہ مانا تو سالار کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ارمان کے سامنے۔ ارمان نے اسے گھر والوں کو بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ سالار سے بھی بس ایک بار بات ہو پائی، اس کے بعد نہیں، کیونکہ اسے
اس کی چیزیں نہیں ملی تھی جن کا وہ آرڈر دے چکا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر سب سے پہلے فریش ہوا، تب تک اس کا پارسل بھی آ چکا تھا۔ لیپ ٹاپ اور باقی چیزیں ملنے پر سب سے پہلے اس نے جب اپنی میل چیک کی تو سب سے اوپر دریا کی میل، پھر ایک کے بعد کہیں زیادہ جس پہ دریا نے اسے واپس آنے کا کہا تھا۔ پھر چیک کرتے اس کی نظر سحر کی میل پر گئی۔ مجھے آپ سے یہ امید بالکل نہیں تھی، اگر کسی بات کے دعوے دار تھے تو اس کو نبھاتے بھی، لیکن اب بس افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کی میل پڑھ کر ارمان الجھا اور جلدی سے سلار کا نمبر ڈھونڈ کے ڈائل کرنے لگا۔ پک اپ دا کال یار۔ مسلسل 3 بار کال کرنے پر بھی نہیں اٹھایا تو اس نے گھر کال کی، لیکن وہاں بھی نمبر بزی جا رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں اس کو ٹینشن ہونے لگی۔ پہلے دریا کے واپس آنے کے میسیجز اور پھر سحر کے الفاظ، وہ کس دعوے کی بات کر رہی تھی؟ اس کو کسی انہونی کا گمان ہو تو پہلی فرصت میں پاکستان جانے کی ٹکٹ بک کروائی، کیونکہ کام تو اب ویسے بھی وہ مکمل کر چکا تھا یہاں کے۔ اگر اس کی چیزیں اس کے پاس ہوتی تو اس طرح گھر والوں سے رابطہ نہ ٹوٹتا۔ اب جو بھی تھا اس کو پاکستان جا کے پتہ چلنا تھا، لیکن وہاں ایک دھماکہ اس کے انتظار میں تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ حامد آج دریا کو یونیورسٹی چھوڑ آیا تھا اور ابھی وہ کینٹین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ خدا کی آج کلاسز نہیں تھی تو وہ نہیں آئی تھی۔ آنٹی نے کیوں ایسے کیا کہا تم سے؟ سحر کو سمجھ نہیں آئی کہ حامد کی ماں دریا کو عبایا پہننے سے منع کیوں کر رہی ہے۔ دریا نے یہ بھی بتایا کہ آتے ہوئے حامد نے سرسری سا کہا کہ عبایا رہنے دیا کرو، ایسے ہی ٹھیک ہو۔ پتہ نہیں، دریا نے کندھے اچکادے، وہ جب سے آئی تھی تب سے خاموش سی تھی۔ کچھ لڑکیاں اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، شاید شادی کر کے اس نے کوئی انہونی کام کر دیا۔ تم سمجھاؤ ان کو، یہ کیا بات ہوئی کہ عبایا کیوں پہنا ہے؟ اتار دو، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے نئی نویلی دلہن پر پابندیاں لگائی ہیں؟ نہیں مطلب حد ہے۔ سحر نے چڑھ کے نکل اتارتے کہا، میں نے کبھی بھی کسی پر اپنی بات مسلط نہیں کی۔ میں جو کرتی ہوں اپنے لیے کرتی ہوں۔ اگر میں ان پر اپنا نظریہ ظاہر کروں تو وہ تو اس کو بھی اپنے مطابق لیں گے اور مجھے دلیلیں دیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری دلیلیں ان کے آگے کم پڑ جائیں گی۔ اس کا مسکراتا اور ٹھہرا ہوا لہجہ اس کو دل میں اترتا محسوس ہوا۔ لیکن تم قائل کر سکتی ہو سب کو اپنی باتوں سے، اس نے جیسے اسے جوش دلانا چاہا۔ بالکل کر سکتی ہوں، لیکن جس نے قائل ہونا ہوتا ہے وہ پہلی بات پر ہی ہو جائے گا، نہ کہ آپ کے بار بار کہنے سے۔ تو ہم کیوں کسی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں، وہ بھی زبردستی سے؟ اپنی کتابوں کو سمیٹتے اٹھتے ہوئے اس نے اپنا عبایا درست کیا، کیونکہ اب ان کی آخری کلاس تھی۔ تم بالکل اپنے نام کی طرح ہو، الگ سی، ایک پہیلی سی۔ تم پہلے ایسی بالکل بھی نہیں تھی، درے مکنون۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جس پر وہ محض مسکرا دی۔ درے، مجھے میری پہلی والی دوست چاہیے، یہ سڑی ہوئی کریلی نہیں۔ سحر نے برے برے منہ بنا کے کہا تو دریا کی درے کہنے پر مسکراہٹ سمٹی۔ سحر، آئندہ مجھے اس نام سے نہیں پکارنا۔ دریا نے سنجیدگی سے کہا تو سحر کی آنکھیں حیرت سے واں ہوئی، کیونکہ یہ وہ نام تھا جو دریا کو خود بہت پسند تھا۔ لیکن کیوں؟ مجھے تو درے کہنا بہت اچھا لگتا ہے، سحر نے لاپرواہی سے کہا، لیکن دریا نے آگے سے جو کہا وہ سحر کے لیے ناقابل یقین تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ میرا نام نہیں ہے اور آئندہ مجھے اس نام سے مت پکارنا، دریا غصے سے چیختی ہوئی بولی۔ سحر شوقی نظروں سے دریا کو دیکھنے لگی، جو آج سے پہلے کبھی غصے سے واقف بھی نہ ہوئی۔ اور اب اوکے ریلیکس، کیا ہو گیا، مذاق کر رہی تھی۔ سحر نے اس کو ریلیکس کرنا چاہا تو دریا کو احساس ہوا کہ وہ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گئی۔ مجھے معاف کر دو سحر، پتہ نہیں کیوں میں نے ایسا کیا، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اس کے لہجے میں نمی گھل گئی۔ یہ کہتے صبح کا منظر دریا کی آنکھوں کے سامنے آیا، جب حامد کے باہر جانے پر سریہ بیگم نے اس کو عبایا پہننے سے ٹوکا اور ساتھ میں اس کے نام کے بارے میں بھی بات کی۔ کیا واقعی تمہیں ارمان درے کہتا تھا؟ انہوں نے جس لہجے میں پوچھا تھا، دریا کو اپنا آپ کہیں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ سلار بھائی بھی کہتے ہیں، ہلکی سی صفائی کی۔ سلار تو تمہارا بھائی ہے نا، لیکن ارمان، خیر، انہوں نے کندھے اچکا کر کہا، گویا اس بات کو کہہ کے احسان کیا ہو دریا پہ۔ کوئی بات نہیں کہوں گی آئندہ، تم اس طرح ریئیکٹ تو نہ کرو، سب ٹھیک ہے؟ سحر اس کی حالت سمجھتے اس کو ساتھ لگاتی بولی، تم دعا کرو نا میرے لیے کہ میری آگے کی زندگی ٹھیک گزرے، ورنہ لوگوں کی باتوں سے ہی مر جاؤں گی۔ دریا نے باقاعدہ روتے کہا تو سحر گھبرا گئی۔ کس نے کچھ کہا ہے دریا؟ مجھے بتاؤ، سلار بھائی کو بتاؤ، وہ بات کریں گے۔ سحر نے اس کو بہلاتے ہوئے کہا، نہیں، بھائی کو یا ماما بابا کو کچھ نہیں بتانا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ دریا نے آنسو صاف کرتے کہا، لیکن یہ تو کوئی حل نہیں ہوا نا۔ سحر نے اس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار نہ تھی اور خود ہی کلاس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سحر پریشانی سے اس کو جاتا دیکھتے اس کے پیچھے ہو لی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں پسند آئے گا۔ آپ لوگ اس کو انجوائے کیجئے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔